वेलकम टू एजेंडा 360। इस हफ्ते एक बार फिर से खबरों की जीनत हमारे सुप्रीम कोर्ट और अदालती फैसले ही रहे हैं। जो कोशिश हो रही थी कि शायद पुरानी हो जाएंगी बातें, तो उसके अंदर नया और ताज़ा तड़का अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट ने लगा दिया है। उन्होंने अपना तफसीली जो शॉर्ट ऑर्डर था उसका एक तफसीली नोट आज जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने 25 पेज के अंदर कुछ बहुत गहरी बातें की, अपने जुडिशल जो उनका इथोस है उससे कंसिस्टेंट बातें की। वो सियासी मामलात में दखल के सख्त खिलाफ हैं, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस वक्त से खिलाफ हैं। और उसका बयान करते हुए कि वो जुडिशल रिस्ट्रेंट की ज़रूरत क्या है, उन्होंने जो अपना पूरी सियासी फ़लसफ़े और अदालती फ़लसफ़े का जो निचोड़ दिखाया है वो यही है कि सियासी मामलात के लिए अगर कोर्ट इस्तेमाल होते हैं तो कोई सियासतदान जीतता है और कोई हारता है, लेकिन ये बात ज़रूर होती है कि फिर कोर्ट तो हारता ही हारता है। और उन्होंने फिर इस हवाले से जो तारीख के अंदर फैसले रहे हैं कोर्ट के, जो कि मुतनाज़ा हुए हैं कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, उसका हवाला दिया। और बिलखुसूस ये जो कोर्ट पिछले 3 दफ़ा पिछले साल के अंदर सियासी मामलात में उलझा है, उसके अंदर एक अननेसेसरी ईगरनेस का हवाला दिया और तफसील से ये भी बात की कि इसके अंदर फिर फुल कोर्ट जो है वो कितना अहम था और होना चाहिए था। और ये भी उन्होंने वजाहत की कि मैंने कभी अपने आप को बेंच से हटाने की बात नहीं की थी। और अपना वोट जो है वो 4-3 ऑफ द फैसला, वो जो ओरिजिनल फैसला था उसको 4-3 से डिसमिस करने का, पीटीआई की पिटिशन को, उस तरफ अपना वोट डाला, जिसमें कोई सरप्राइज नहीं था। लेकिन इसके लिए उन्होंने मंतक क्या इस्तेमाल की वो मिसिंग थी। उन्होंने बस ये कह दिया कि एंटी रूम के अंदर कॉन्वर्जेशन से भी बात वाज़ेह है कि मैंने अपने आप को बेंच से हटाया नहीं था। यानी कि हालांकि फिर भी ये चैलेंज अबूर नहीं हुआ कि जब 9 मेंबरान थे बेंच पे और उन्होंने फिर वो ऑर्डर साइन किया था जो कि इजाजत देता था चीफ जस्टिस साहब को रिकॉन्स्टिट्यूट करने का बेंच को, जिसके बाद वो असर 9 5 मेंबर बेंच बनी थी। लिहाजा ये 7 मेंबर जो है ये एक बहुत सारे लोगों की जहन की इख्तरा है। लेकिन क्यों है ऐसा कि वो चारों जज साहिबान जो हैं वो इस बात पे बजिद हैं कि ये फैसला था उनका? क्या इज देयर मोर देन मीट्स द आई कि शायद एंटी रूम में कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई थी जिसके ऊपर उनके मुताबिक चीफ साहब ने डिलीवर फिर नहीं किया, वो 5 मेंबर बेंच जो है वो खिलाफ तवक्को बनी। ये तो ऑब्वियसली अब सारे फैसले क्योंकि सामने आ गए हैं, तो ये अगर कभी कोई डीप डाइव या तारीख लिखी गई तो भी पता चलेगा। लेकिन वहीद साहब, ये डिवाइड अब इतनी है कोर्ट के अंदर कि पीडीएम के लिए ये एक और फतह है कि देखें ये तो फैसला मानने का ही नहीं था। और अब अगर 20 तारीख को जब मौका मिलता है उस कानून का आने के बाद, जो नया प्रोसीजर्स एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, कि अपील फाइल की जाए, तो अपील का मेरे ख्याल से बेसिक मुद्दा यही होगा कि ये फैसला तो फैसला ही नहीं है जिसके ऊपर आप हमें इलेक्शन कमीशन को इम्प्लीमेंट करने को कह रहे हैं। ये सारी बातें तो जाहिर है, इस पर आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन मेरिट्स असाइड ये कितना गैर जरूरी है कि हम यहाँ खड़े हैं। मनिल्ला साहब ने आज उन्होंने भी अपना ये बात वाजे कर दी कि लाहौर हाईकोर्ट का एक बाइंडिंग फैसला जारी हुआ है जो 90 दिन में इलेक्शन कराने को कहता है और इसके अंदर दखल करना हमारे लिए गैर जरूरी है। तो अगर आप जजेस की आपस में अना के मसाइल हटा दें तो इस वक्त इसमें कोई तजाद नहीं है कि तमाम जजेस जिन्होंने इजहार राय की है उन्होंने कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने की कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। तो ये तमाम जो गैर आईनी फायदा इस वक्त उठाया जा रहा है वो सिर्फ इस आपसी की लड़ाई का उठाया जा रहा है, जो लोग एक दूसरे की सुन नहीं रहे, जो लोग एक दूसरे से मशवरे नहीं कर रहे, जो लोग एक दूसरे को प्रॉपरली और फेयरली ट्रीट नहीं कर रहे। देखिए, ये बात तो वाजह है कि जो भी फैसले और इख्तलाफी नोट या नोट्स आ रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब कुछ जानते बूझते नोट्स लिखे जा रहे हैं। तो एक तो ये बात बड़ी क्लियर है कि इसका जो अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। और वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये है कि अब जो हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं जिसमें अपील है, उसके लिए एक बहुत ये ग्राउंड तैयार हो चुका है। और जाहिर है कि लार्जर बेंच के पास भी जाएगी और वो 3 जजेस भी नहीं बैठे होंगे। और इसकी तश्कील भी अगर तो कानून सर्वाइव करता है, जो कि हम अज्यूम करेंगे कि करेगा क्योंकि वरना तो अपील ही नहीं होगी, तो उस सूरत में जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच भी टॉप 3 जजेस करेंगे और एंड इट कैन लीड टू अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। दूसरे ऑप्शन जो जरा ड्रकोनियन है इन रिस्पेक्ट ऑफ रेफरेंस फाइल करने के हवाले से, तो मिसकॉन्डक्ट के हवाले से जो है ये इशारा करता है कि एक जब डिसमिस हुआ फैसला था तो उस पर किस तरह से 3-2 का फैसला दिया गया। और हम जब 2 लोग डिसमिस कर चुके थे तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो ही कैसे सकती थी बेंच। ऑफ कोर्स जब 9 जज साहिबान ने ये साइन करके अगर दिया है तो उस ऑर्डर को आई थिंक रिव्यू करना चाहिए था उसी वक्त के, जब 2 डिसमिस कर चुके हैं, अगर तो कर चुके हैं तो फिर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का फैसला गलत है। लेकिन अगर तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का फैसला इन द फील्ड था तो उसके बाद फिर 5 मेंबर बेंच बन जाती है और फिर जो फैसला एंड में आता है वो 3-2 का, तो उसमें पिछले 2 फैसले इसीलिए नहीं ऐड किए जाते क्योंकि ये इंटरवीनिंग एक ऑर्डर था
اب اس آرڈر کو اگر ریویو کرتے تو میرے خیال سے یہ شاید غلط آرڈر تھا، کیونکہ اگر 2 ڈسمس کر چکے ہیں تو پھر یہ آرڈر آئی تھنک ہو نہیں سکتا تھا. بہرحال یہ ساری پیچیدگیاں اگر ہٹا دیں تو اب امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر تو جج صاحبان، یہ جو 3 جج صاحبان ہیں، ان کے حوالے سے جو تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ ریفرنس فائل ہوگی، تو اس ریفرنس کا جو فلیش ہے اس میں آج کے ڈسینٹ کہہ لیں یا آج کا اضافی نوٹ کہہ لیں یا 4-3 کا فیصلہ کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، آئی تھنک کہ اس حوالے سے بھی پھر جو ہے یہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں معیز جعفری صاحب کہ اگر ریفرنسز فائل ان 3 ججز کے حوالے سے ہوئے تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی اور کوئی جو ہے وہ صدر بھی ان کے ہیں، تو باقی جج صاحبان کے حوالے سے بھی میں توقع کروں گا کہ ریفرنسز فائل ہوں گے تاکہ ایک سٹیل میٹ کریٹ کی جا سکے، کیونکہ جیسے ہی فائل ہوں گے ان 3 کے حوالے سے ریفرنس، تو یہ بھی کہا جائے گا کہ آپ ہمارے کیسز سن بھی نہیں سکتے. تو دوسروں بھی اگر نہیں سن سکتے پی ٹی آئی کے، تو پھر میں اور آپ سنیں گے ایجنڈا 360 پہ میرے خیال سے. تو یہ ایک تناؤ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور پھر یہ جب دونوں ریفرنسز سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں فائل ہوں گی، 2 سیٹس اسومنگ، تو پھر پٹیشنز بھی سپریم کورٹ میں فائل ہوں گی جو ان دونوں کو بدنیتی کی بنیاد پہ اور سیاسی مقاصد کی بنیاد پہ چیلنج بھی کریں گی، اور وہاں پہ پھر بینچ کون بنائے گا، I think will determine everything. But at the end of the day, what's really determining everything in the Supreme Court is which side of the aisle and spectrum do you fall, do you belong? And I think that's not really how decisions should be made or proceed. اب میرے خیال سے اس میں آخری بات یہ، اور آپ کی اب اس رسپانس بھی میں اس پہ لوں گا، کہ اگر ہم یہ ساری باتیں اسی طرح پلے آؤٹ ہوتی ہیں جس طرح تھوڑا سا میں نے مفروضہ دیا کہ دونوں طرف کی ریفرنسز آ گئی، پٹیشنز بھی دونوں بدنیتی پہ فائل ہو گئی، اور بینچ کانسٹیٹیوشن پہ ایک جھگڑا ہے، قانون ہے نہیں ہے، اس کی بھی ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشنلٹی چیلنجڈ ہے. Where is the armed forces or the establishment when this happens, and where are the people of Pakistan? The two جیسے کہتے ہیں نا قبولیت اور مقبولیت جو ہے، جو 2 پر ہیں یہاں کی سیاسی پرواز کے، ان دونوں وہ کہاں کھڑے ہوں گے اور وہاں کیا ہو رہا ہوگا اس دورانیے میں؟ کیونکہ I can't foresee کہ جب یہ سب ہو رہا ہوگا تو لوگ سٹریٹس پہ نہیں ہوں گے یا اسٹیبلشمنٹ کوئی رول نہیں پلے کر رہی ہوگی. تو آپ کے خیال سے ان 2 کا کیا رول ہوگا، عوام کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، جب یہ سب اللہ نہ کرے ہو رہا ہو، اگر ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں، اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوتا تو ہم اس نیچ کھڑے ہی نہیں ہوتے. اس پی ڈی ایم کی حکومت اور اس کے جس طرح کے نمبرز ہیں اور اس کی جو کمزوریاں ہیں، یہ اس طرح کے اقدام اٹھاتی ہی نہیں اگر اس ابھی تک ہر معاملے میں قدم بقدم اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوتا. تو ان کا رول تو ہے، عوام کا رول بھی ہے، اور عوام کا رول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو روک رہا ہے. یعنی کہ جتنے بھی سرویز اور مارکرز سامنے آ رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ عوام کی جو رائے ہے وہ اس حکومت کے ساتھ کم از کم نہیں ہے. اور اگر اس وقت حق رائے دہی استعمال ہوا، چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہوا، تو وہ جو اس وقت کا سٹیٹس کو ہے اس کے خلاف ہی استعمال ہوگا، اور اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ ان لوگوں کے اقتدار کی نفی میں ہی آئے گا. تو اس بات سے ہی یہی ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے جس سے بچنے کے لیے آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کو الیکشن تکلف نہیں کرنا ہوتا اپنے عہدوں اور طاقتوں کے لیے، اور وہ پھر آپ کے ساتھ مل کے یہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ ریفرنسز فائل کرنے کے دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ایک قانون کو جو کہ ایک ڈکلیئرڈ سپریم کورٹ کی پوزیشن ہے اس کو رد کرنے کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی ٹائپ لوگوں سے ریفرینڈمز پاس کرا رہے ہیں. یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی گارنٹیز ہی دے رہا ہے نا. جو اسٹیبلشمنٹ کے روایتی پلیئرز ہیں وہی اپنی پوزیشنز واضح کر رہے ہیں اس حکومت کے لیے، جو حکومت آئی ہی تھی اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے سربراہان کو لگائے، اور پھر اس کے بعد اس کی وجوہ حیات جو ہے وہ ان کو خود کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں آ گئے اور کہاں پھنس گئے. دیکھیں، میرے خیال سے تو جعفری صاحب عوام کا ایک بہت بڑا اور امپورٹنٹ رول ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کے سامنے اگر ڈیفائنس آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک حد سے زیادہ تو سپریم کورٹ نہیں کر سکتا انلیس کہ عوام ان کے ساتھ ہو. تو اگر عمران خان صاحب یہ دکھا پائیں گے کہ عوام ان کے ساتھ ہے تو ہی ان میں یہ ہمت ہوگی کہ یہ کنٹیمپٹ میں وزیر اعظم کو بھی بلائیں اور ان کو بھی فارغ کریں، اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی فارغ کریں، اور سیکرٹریز کو بھی فارغ کریں. مطلب اس حد تک اگر بینچ نے جانا ہے تو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں عوام کا رول تو اس میں ضروری ہوگا، اور عوام کے سائڈ پہ فال کرتے ہیں میرے خیال سے یہ بات ریلیونٹ ہوگی پریکٹیکلی اسپیکنگ. آئی مین آئی ایم ناٹ سیئنگ لیگلی. تو دونوں کا رول میرے خیال سے یہاں امپورٹنٹ ہوگا، اینڈ آئی تھنک ون فیڈز آف دی ادر. عوام کتنے آگے جاتے ہیں ول ڈٹرمن کہ اسٹیبلشمنٹ کب تک ساتھ کھڑی ہے، اور اسی طرح سے ججز کتنا آگے جاتے ہیں وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے کہ عوام کتنی آگے جاتی ہے، اور ریزسٹنس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہے یا نہیں. تو یہ ساری چیزوں میں بڑا ایک اوور لیپ بھی ہے.
اور اس اوور لیپ کی وجہ سے میرے خیال سے جو ہے وہ پریڈکٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ون تھنگ افیکٹس ایوری تھنگ. تو لیٹ سی کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک جو کنسرننگ بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ سپریم کورٹ کے سارے جج صاحبان کے حوالے سے ریفرنسز فائل ہو چکے ہوں اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ کلاگڈ ہو اور وہاں کی کاز لسٹ بن رہی ہو. صحیح بات ہے. اور یہ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے وحید صاحب کہ ایک دفعہ یہ حرکت ہو جاتی ہے نا تو اس کو انڈو نہیں کیا جاتا پھر پوری طرح سے، اس کو بھول کر دی، اس کو بھول جایا جاتا ہے. اور پھر جب بھی واپس کبھی ضرورت پڑے یا کسی اور کو ضرورت پڑے تو وہ پھر اس چیز کو یاد کر لیا جاتا ہے. جیسے آج کل جو بات گردش میں ہے وہ یہ ہے کہ جو سینیورٹی کی خلاف ورزی، اب آپ سوچیں وقار سیٹھ صاحب کی پٹیشن، جن کا یہ کہنا تھا کہ میں سینئر موسٹ ہوں، مجھے آپ کنسیڈر کریں، اور ان کو رد کیا جا رہا تھا بارہا. اور ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جج تھے وہ، میرٹ پہ جس طرح کے بھی جج تھے، کتنے قابل تھے یا نہیں تھے کہ آپ کامنٹ چھوڑ دیں، لیکن کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ جج تھے جن کا آرمی کورٹس کے اندر شیم ٹرائلز ان کے مطابق کے کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کو اس سپریم کورٹ نے اول تو سسپینڈ کیا اور پھر اس کو کبھی سنا ہی نہیں پھر سے. ان کا یہ پٹیشن تھی، انہوں نے پھر پٹیشن لے کے آئے تھے کہ جی میں سینئر موسٹ ہوں، اور اس پٹیشن میں انہوں نے جتنے بھی ججز آؤٹ آف سینیورٹی اور آؤٹ آف ٹرن سپریم کورٹ آئے تھے انہوں نے ان کو بھی امپیون کیا تھا کہ ان کی جگہ میری ہونی چاہیے تھی. اچھا، اس پٹیشن کو دفنایا ایسے کہ اس کا نام و نشان بھی ابھی نہیں ہے. لیکن آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ کیونکہ اس کے اندر چند وہ جج صاحبان آتے ہیں جو کہ اس وقت بندیال صاحب کے گروپ کے سمجھے جاتے ہیں، تو آپ سوچیں وقار سیٹھ صاحب کی پٹیشن کو استعمال کیا جائے گا انہی یوزول سسپیکٹس کی طرف سے جنہوں نے وقار سیٹھ صاحب کو سپریم کورٹ آنے میں روکنے میں کردار ادا کیا تھا، کہ اب وہ اس پٹیشن کو استعمال کر کے فیصلہ کروائیں گے کہ یہ جو یہ سب آئے تھے نا، یہ سیٹھ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ تو بیچارہ مر گیا. میں وہی سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے نا کافی یہاں پہ ٹیبلز جس طرح سے ٹرن ہیں اس وقت، تو وہاں کہیں نہ کہیں تانے بانے اس چیز سے تو نہیں کہیں جڑتے کہ جو ایک فنڈامنٹل ایشو ہے یہاں سارا، کہ کیا عمران خان صاحب کو پاور میں آنے دینا ہے یا نہیں. کیونکہ آئی تھنک یہ ہمارے اس وقت ملک کا ایک فنڈامنٹل ایشو بنا ہوا ہے. معیشت سے بھی بڑھ کے ہے یہ، آئین سے بھی بڑھ کے ہے یہ، نیشنل سیکیورٹی سے بھی بڑھ کے ہے یہ. اور کہیں نہ کہیں اگر ہم وہ کہتے ہیں نا ہر wherever there's a crime you follow the money، تو کہ پتہ چلے کس نے کیا ہے، فائدہ کس کو ہو رہا ہے. تو یہاں پہ تو لگتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ لیٹس فالو دا ٹریل، کہ آپ ویئر ڈو یو فال آن دا ڈیوائڈ آف کہ عمران خان کو آنا چاہیے پاور میں یا نہیں آنا چاہیے. اینڈ یہ اگین ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہو گئی ہے کہ یہ چینل میرا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ اینکر میرا ہے، یہ آپ کا، یہ جنرل میرا ہے، یہ آپ کا، یہ جج میرا ہے، یہ آپ کا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ انڈرمائن کر رہا ہے انسٹیٹیوشنس کی کریڈیبلٹی کو بھی، اسٹیبلٹی کو بھی، اور آئی تھنک ان کے پرسیپشن کو، ان کی ساکھ کو. اینڈ آئی تھنک اس کے حوالے سے جو کچھ بھی ابھی ہو سکتا ہے، اسٹارٹنگ ود اے اسٹیپ بیک فار ایوری ون اینڈ گیٹنگ بیک انٹو دیئر کانسٹیٹیوشنل رولز and limitations, I think is the first step to take and the way to start. اگر ہم کورٹ کی طرف واپس آ جائیں ذرا، آپ نے مطلب یہ کرائسس جو ہے اس کا اگر میں الزام پورا چیف جسٹس صاحب کی لیک آف ایڈمنسٹریشن پہ رکھوں تو کیا یہ حق بجانب ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ ہوللی اوائڈیبل تھا جسٹ بائی بیٹر مین مینجمنٹ؟ میں اس وقت جسٹس کی بات نہیں کر رہا. بالکل 100%. دیکھیں نا، پہلے تو یہ سوموٹو کا جو کہا گیا کوئی کسی قسم کا تک نہیں تھا. اگر ذرا بھی سینسیبلٹی استعمال کی جاتی یا دور اندیشی سے کام لیا جاتا کہ بھائی آپ کے ایکشنز کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، کانسیکوینس ہوتا ہے، اٹس اے وے دیٹ اٹ از پرسیوڈ، آپ چاہے جو بھی نیت رکھتے ہیں. تو ایک تو ڈوگر صاحب کے کیس میں اس طرح سے سوموٹو کا کہنا لگا ایسے ہی کہ وہ دو جج صاحبان کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کس طرح اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے بات. ایون اگر آپ کہہ لیں کہ سیاست کا رنگ اسے دیا گیا یا سیاسی طور پہ فائدہ ہوتا، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن یہ ایٹ لیسٹ سمجھنا تو انہیں چاہیے تھا نا کہ یہ اس طرح سے اگر کریں گے. اگر یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی پٹیشن ہی پہلے دن فائل کر دیتی اور یہی 3 ممبر کی بینچ بنتی تو کتنی کم کنٹروورسی ہوتی ہے. 4-3 اور یہ سوموٹو ان دونوں کے کہنے پہ لیا، یہ ساری چیزیں ایک were avoidable like snapping your finger literally. It was that like elementary. So yes, اچھا، you're اور right. ابھی جو مسئلہ ہے، آپ ذرا اگر یہ جس طرح ہم نے لاسٹ ویک بھی کہا تھا کہ ہمارا فرض ہے کلیئر کرنا کہ مسئلہ ہے کیا. اس وقت منصور علی شاہ صاحب، مندو خیل صاحب، اطہر من اللہ صاحب اور یحییٰ آفریدی صاحب اس بات پہ متفق ہیں، جو کہ وہ 4-3 میں اگر ڈسمس صاحب جو بھی کہنا چاہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں
کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ واضح ہے, اچھا ہے اور بائنڈنگ ہے, اور اس کے خلاف اپیل لاہور ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے جس کے اندر کوئی حکم امتناعی نہیں ہے. لہٰذا الیکشن 90 دن کے اندر اندر کرنے, وہ فیصلہ کہتا ہے الیکشن آپ 90 دن کے اندر کرائیں, فوراً تاریخ دیں. یعنی کہ وہ اگر فیصلے کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا اور اس معاملے میں پڑا ہی نہیں جاتا تو شاید یہ 30 اپریل کی بھی نوبت نہیں آتی, یعنی 90 ڈیز آف دا, اور اب 15 مئی کی نوبت نہیں آتی. 90 ڈیز والی ٹائم لائن کے اندر اندر ہی چلا جا سکتا تھا. تو اب اگر ایک ہم غلطی کر کے آگے بڑھ کے 4 غلطیاں اور کر چکے ہیں, اگر ہم غلطی یعنی وہ 3-2 کے فیصلے کو غلطی نہ کہیں بلکہ اس معاملے کو رفع دفع کرنا یا ایک گریٹر کنسنسس نہ ڈھونڈنے کو غلطی کہیں, تو ابھی بھی اگر ورسٹ کمز ٹو ورسٹ, اگر اس وقت فل کورٹ اب یہ حکومت کی اپیل میں, نئے قانون کے تحت اپیل میں بیٹھ جائے, تو بھی the worst case scenario is still something that could have been done 2 months ago. Yes, but it now would have been done more than 2 months on. And I think یہی in itself جو ہے وہ ایک objective, strategic objective کا وصول ہوگا. تو اگر تو یہ اپیل بھی ہو جاتی ہے اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ سو موٹو لیا نہیں جا سکتا تھا, لہٰذا اس کی امپلیمنٹیشن کا سوال نہیں پیدا ہوتا, لہٰذا جو 30 اپریل کی ڈیٹ تھی وہی صحیح نہیں تھی, تو آگے اس کو 14 مئی کا کرنا جو ہے وہ کس طرح صحیح تھا. اگر ہم ان ساری چیزوں میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ لاہور ہائی کورٹ کی اپیلیٹ بینچ کے پاس اگر واپس جاتا ہے اور انہیں 3 دن دیے جاتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے, تو اور اس کی بھی پھر ظاہر اپیل سپریم کورٹ ہی آئے گی, اور پھر اس کی کیونکہ وہ ڈائریکٹ اپیل نہیں ہوگی تو اس کی اپیل کم سے کم نہیں ہوگی پھر. تو وہاں بھی آئی تھنک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ ٹائم جائے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج بھی اگر یہ سب مان لیتے کہ بھائی ہم لاہور ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں 3 دن میں یہ فیصلہ دے, تو میرے خیال سے کم ٹائم میں الیکشن ہو جاتا اور متنازع بھی نہ ہوتا. That's my point, کہ اگر منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے پہ بندیال صاحب کے پاس ایٹ لیسٹ آن دا فیس آف اٹ جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں 45 یا پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ہیں, ایک ججمنٹ بھی لاہور ہائی کورٹ کی آ چکی ہے, اپیل میں ابھی یہ معاملہ پینڈنگ ہے, اور آدھا ٹائم گزر گیا ہے اور کوئی اسکیڈول یا ڈیٹ یا پیش رفت نہیں ہوئی ہے. تو کیا ہم انٹرفیئر کر کے 90 ڈیز کی بات کو انفورس کرائیں اور انٹرجیکٹ کریں پروسیس میں؟ کیا یہ پبلک امپورٹنس کے لیے زیادہ ضروری ہے بنسبت کہ یہ ایک نارمل پروسیس سے سپریم کورٹ آئے یا نہیں؟ انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے 90 دن میں الیکشن جو ہے نہیں وہ بھائی صاحب, لگ رہا ہے لیکن جب کہ پچھلی دفعہ انہوں نے, اور اس کا حوالہ بن اللہ صاحب بھی دیتے ہیں کہ جب اتنی اہم اگر کوئی بات لگی تھی تو پچھلی دفعہ فل کورٹ بیٹھا تھا اور آپس میں گفتگو ہوئی تھی کہ یہ اتنا اہم ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, پہلا لیکن یہ کہ آپ سو موٹو میں انٹرفیئر نہیں, مائی پوائنٹ از کہ پھر 12 جج صاحبان نے جب حامی بھری تھی کہ ٹھیک ہے جی دس ریکوائرز انٹرونشن, تو اس کے, اور وہ انآفیشیلی بھری تھی, ظاہر ہے کوئی ایڈمنسٹریٹو میٹنگ آف دا کورٹ نہیں ہوئی تھی, لیکن جب 12 جج صاحبان کا کلیجیم انفارملی اسٹیبلش ہوا تھا تو چیف جسٹس صاحب نے جا کے 5 ممبر بینچ بنائی تھی. اس وقت بھی اگر فل کورٹ بناتے تو اتنے آرام سے خان صاحب وداؤٹ کانسیکوینس بچتے نہیں اور قاسم سوری صاحب بچتے نہیں, لیکن چلیں وہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن اس دفعہ جبکہ ایک بہت ایکسٹراڈنری طریقے سے اجاز الحسن صاحب نے اور مظاہر نقوی صاحب نے ایک چیف جسٹس صاحب کے پاس حکم نامہ بھیج دیا کہ آپ فیصلہ کریں, تو اس فیصلے کو کرنے سے پہلے اگر ایک اور دفعہ انفارمل کنسنسس بلڈنگ کی کوشش کر لی جاتی اور کچھ نہیں کیا جاتا, بس انفارمل کنسنسس بلڈنگ کی کوشش کر لی جاتی, تو شاید یہ معاملات نہیں ہوتے. نہیں, میرا نہیں خیال. آئی تھنک انفارمل جو ہے بات ہی میں یہ طے کر دیا جاتا کہ اگر آپ نے نہیں فل کورٹ بنایا تو طبلہ جنگ ہے. اینڈ آئی تھنک شاید یہ ہوا بھی ہو, ہمیں تو نہیں پتا کہ ایسا ہوا بھی ہے ایکچولی یا نہیں, کہ باقیوں کو جو ہے کیا کہا گیا کیا نہیں کہا گیا, اس میں ہم پڑھ نہیں سکتے کیونکہ یہ ایسی انفارمیشن ہے جو ویسے بھی وثوق کے ساتھ ہمیں پتہ بھی نہیں ہو سکتی, نہ اس کو کوئی پبلک ڈومین میں بات کرنے سے فائدہ ہے. بٹ یہ ضرور ہے کہ جو ریکارڈ ابھی ہمارے سامنے ہے, ابھی یہ آرڈر ہے جو کہ بظاہر تو کلیئر لگتا ہے لیکن متنازع ہو چکا ہے کیونکہ اٹ از ارائیوڈ ایٹ تھرو ویری زگ زیگ پروسیس, جہاں پہ یہ 4-3 کی بات آئی تھنک سب سے خاص کر نمایاں ہے. اور اگین وہی بات ہے کہ یہ اب 4-3 ایسی چیز ہے جس کو اب کافی آئی تھنک استعمال کیا جائے گا, اور پھر اس کے کاؤنٹر جو ہے وہ ایکشنز بھی ہوں گے, اور آئی تھنک اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک نقصان جو ہے وہ پورے پاکستان اور اداروں کا اور سبھی کا ہونے کا زیادہ چانس ہے میرے خیال سے. کیوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وقت تو میرے خیال سے حکمران اتحاد کھینچ لے گا, لیکن اس کا ایک سیاسی کاسٹ بھی ہو سکتا ہے اور ایک کریڈیبلٹی کا کاسٹ بھی ہو سکتا ہے, اور جو ان کی ساکھ ہے بیفور دی اسٹیبلشمنٹ اس کا بھی ہو سکتا ہے.
کیونکہ جتنا ان کے لیے گورننس مشکل ہوتی جائے گی، معاشی معاملات جتنے تنگ اور کٹھن ہوتے جائیں گے، اتنا ان کے لیے جو ہے ویلیوبل ہونا مشکل ہو جائے گا فار صحیح ہے، پیپل اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ. کیونکہ وہ تو ہوتے ہی استعمال کرنے کے لیے ہے نا. مطلب اگر آپ اتنے یوز ہو گئے ہیں کہ اب آپ کسی کام کے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کو بس پھینکنا ہی مطلب باقی آپ رہتا ہے. چلے ہوئے کارتوس نہ ہو جائیں بیسک. صحیح ہے، کیونکہ وہ کارتوس چلانا تو خیر ان کا کام ہے ویسے. وہی صاحب یہ اس پہ اگر آپ کامنٹ کر لیں کہ آپ نے کہا کہ وہ دیکھیں، اور اگر آپ قانون کے زمرے میں رہیں تو یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ دیکھیں نا، انہوں نے یہ حرکتیں کر کے جواد حسن صاحب کا فیصلہ نہ سن کے اور وہاں اپیل کر کے اور کچھ بھی نہ کر کے 2 مہینے نکال دیے. یعنی 2 مہینے تو نکال دیے، 90 دن کی جو ڈیڈ لائن تھی اس کو اب ایک امپاسبلٹی بنا دیا، جس کی وجہ سے کورٹس بھی، اب سپریم کورٹ بھی اس 90 دن کے اندر مزید وقت ہی جمع کرتی جا رہی ہے. پہلے 30 اپریل کا وقت جمع کر کے دیا، اس کے بعد اب مڈ مئی کا دیا. تو آپ اس کو اگر قانونی زمرے میں دیکھیں تو پھر انہوں نے قانون کو تو کمزور کر دیا اس طرح کی حرکتیں کر کے. لیکن اگر آپ سیاست کی نظر سے دیکھیں تو انہوں نے ان 2 مہینوں میں کیا پایا؟ ان کی حرکتیں بد سے بدتر ہوتی گئیں. مہنگائی جو ہے وہ 1965 کے بعد ریکارڈڈ ہائیسٹ شرح پہ پہنچ گئی. اسحاق ڈار صاحب نے اپنا مذاق بنا لیا مزید. ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اسٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہے. اگلا کوارٹر ریویو کا وقت آ کے گزر چکا ہے، وہ پچھلے والے کوارٹر کی نہیں ہے. یعنی کچھ بہتری کر دی انہوں نے 2 مہینے کے اندر، کوئی 4 ووٹر اپنے کر لیے، مجھے تو نہیں نظر آئے وہ. آئی تھنک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو شہادت کا نیریٹو بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف اگر وقت بھائی جائے جو تو انہیں شہید کریں گے وہی تو ان کے ساتھ ملے ہوئے. مطلب جو روایتی طور پہ ہمارے یہاں شہید کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہی تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو یہ اب تک نہیں نہیں، سروائیو کر رہے ہیں. تو کون شہادت سا نہیں یہاں شہادت کا نیریٹو؟ نہیں نہیں، یہاں تو کورٹ سے شہادت ہوگی، وہاں سے تو نہیں اچھا ہوگی اچھا نا. اچھا اچھا. یہاں تو یہ کہ یعنی آپ کنٹمپٹ. کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب، جن کو ابھی ان کا اپنا خاندان ووٹ کر کے الیکٹ نہ کرے اگر کوئی جمہوری الیکشن ہو جائے، وہ شہادت کے نیریٹو پہ سامنے آئیں گے. آئی تھنک کہ یہ ایم ہے، لیکن اس میں کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ رضامند ہے؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا وہ آل دا وے جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کی کاٹھی کچھ اس قسم کی ہے، بٹ بہرحال دیکھتے ہیں. لیکن ایک نیریٹو جو ہے وہ بننے کی مطلب آپ بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پاؤنڈ آف فلیش شہباز شریف صاحب سے ان کے بھائی مانگ رہے ہیں، وہ اپنی بیٹی کی سیاست کے لیے جو اس کو مٹی کو زرخیز کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کا سر ہے. اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے تو نہیں سارے نہیں، سوٹ بڑی اس خریدے تھے. وجہ سے نہیں، یہ تو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جو آپ کے دہرا رہے ہیں. لیکن وجہ تو ظاہر ہے یہ ہے کہ ہمیں ایک سیاسی نیریٹو یا تو ملے گا، یا پھر ہم شہید نہیں ہوں گے اور ہمیں وقت مل جائے گا. تو دونوں میں سے ایک چیز ملے، یا تو وقت مل جائے کہ کچھ معاملات بہتر ہوں معاشی طور پہ یا سٹیبلائز ہوں ایک حد تک، اور یا تو پھر ہمیں شہادت مل جائے تاکہ ہمیں کوئی نیریٹو مل جائے. میرے خیال اور سے اس وہ اس کام چیز کے کا. لیے پی ایم ایل نے شہباز شریف کو چنا ہے. نہیں تو ہے ہی نا، وہ پرائم منسٹر ہی ہے نا. At the end صحیح. of the day, if this has to end up with his head. اگر تو یہ امپلیمنٹ کرانے اس حد تک جاتی ہے بینچ، تو اینڈ میں تو وہی ہیں جو کنٹمپٹ میں جائیں گے اور ڈسکوالیفائی ہوں گے 5 سال کے لیے. تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال سے یہ ابھی ایسکیلیٹ ہوگی بات، اور میرے خیال سے جو کچھ ویپنز ہیں گورنمنٹ کے پاس وہ استعمال ہوں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب ابھی فولڈ ہونا افورڈ نہیں کر سکتے. بٹ کیا وہ آل دا وے جائیں گے یا نہیں، اس پہ سوالیہ نشان. اور آپ کے خیال میں یہ اکتوبر تک اگر الیکشن ڈیلے کر دیتے ہیں اکتوبر تک، تو کیا فرق پڑ جائے گا ان کی حرکتوں سے؟ تو مطلب ڈیفالٹ ہی ہوں گے ہم بیچ میں، اور تو کوئی فرق پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مطلب مزید بدتر حالات ہوتے ہی نظر آ رہے ہیں. ایسا ہی ہے، یا پھر بیچ میں یہ سعودی عرب اور باقی جگہوں سے اگر آ گئی گارنٹی کوئی، اور وہ 6 بلین کا جو بتایا جاتا ہے ایک شارٹ فال ہے جس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہی آئی ایم ایف، تو پھر وہاں سے بھی پیسے ایک دم سے آ جاتے ہیں. تو پھر وہ جس طرح کی سبسڈیز اور کریزی قسم کا جو ہے وہ ایک منی بجٹ اور 2 مہینے میں جو معاملات وہ دے سکتے ہیں وہ دیں گے. فری آٹا سے لے کے ہو سکتا ہے فری موٹر سائیکل، اور جو بھی ایک الیکشن ایک سیکنڈ، اکانومی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وعدہ آئی ایم ایف سے کیا ہوا تھا اس کو توڑنے پر جو عمران خان صاحب نے سزا اٹھائی اور پھر ان لوگوں نے مزید اٹھائی، تو اس دفعہ اس کی سزا اٹھاتے اٹھاتے آئندہ ہم نہیں کریں گے کہ وعدے کرتے کرتے جب دوسرے ممالک سے بھی وعدے کر کے پیسے آ جائیں گے تو ایک بار پھر سے وعدہ توڑ دیں گے؟ اور میں اسے وعدہ توڑنے کی حد تک نہیں جاؤں گا، مجھے نہیں پتا وہ کس طرح کریں گے، بٹ یہ بھی نہیں مجھے وہ نہیں پتا کہ اس کے دیکھیں، اس علاوہ طرح کی سبسڈیز دینا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس طرح کی سبسڈیز دینا جی جی. آئی ایم ایف کے ساتھ وعدہ توڑنا ہے اور پیسے پھر نہیں ملیں گے. تو دیکھیں میں صرف کہہ رہا ہوں کہ وہ یا تو کہہ رہے ہیں وقت مل جائے یا نیریٹو مل جائے، ابھی یہ ہے. اچھا، اور آپ کے خیال میں وقت ملے گا تو وہ کیا کر لیں گے؟
مطلب وہ ان کی نظر میں ان کے ہرائزن پہ کیا ہے. دیکھیں میں ظاہر ہے آپ سے تجزیہ مانگ رہا ہوں, آپ سے خبر جی نیسیسریلی نہیں مانگ رہا, اگر وہ ہے تو وہ بھی دیں. میں تو خبر لیکن دے بھی انہوں نے نہیں رہا, وقت میں میں, تجزیہ ہی کروں, ہاں میں لیکن بھی انہوں نے خبر. وقت میں کیا کر لیا ہے؟ مطلب ان لوگوں کے پاس کوئی لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم یا شارٹ ٹرم اسٹریٹجی اس کا تھی کہ جواب یہ ہے ہم دکاندار کہ کو آخر کار یار ٹیکس نیٹ میں لے آئیں گے, ہم اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میں آج ہار رہا ہوں تو میں آج تو ہار ہی رہا ہوں نا. اگر لگ رہا ہے کہ کل بھی ہاروں گا تو میں کہوں گا پلنٹی سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لیپ, لیٹس سی, آج بھی تو ہار ہی رہا ہوں, کل بھی ہار ہی جاؤں گا. انہیں لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ یہ 3 ماہ سے میں جو بات آگے تک بڑھے گی تو پھر اس کے سیاسی نتائج کیا اس الیکشن کے آگے تک بھی تو نہیں چلے جائیں گے. نہیں, ابھی بھی جو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں اس کے سیاسی اور معاشی نتائج جو ہیں وہ کئی سالوں آگے تک چلیں گے. مطلب ان لوگوں نے جو اپنی سیاسی ایکسپیڈینسی کے آلٹر پہ ہمارے پاکستانی گڈ گورننس کو سیکریفائس کیا ہے, اور جس طرح کی حرکتیں کی ہیں, اور خان صاحب نے کرنا شروع کی تھی اور انہوں نے تواتر سے کنٹینیو کی ہیں, اس کا اثر کم از کم اگلے 2-4 سال تو عوام بھگتے گی. یہ افراط زر جو ہے یہ کنٹرول ہوتے ہوتے, اور اس کے بعد جو تکلیف کے مراحل آئیں گے وہ ایک دم سے نہیں اٹھ جائیں گے. اگر سعودی آپ کو 2 ارب یا 4 ارب یا 6 ارب ڈالر دے دیتے ہیں تو یہ مسائل تو انہوں نے ان کے لیے گڑھا کھود تو چکے ہیں. تو یہ بہت کلیئر ہے کہ ان کے عزائم جو ہیں وہ پاور ہیں اور ویلفیئر آف دا پیپل نہیں ہے, اور بوتھ سائڈز پہ, مطلب یہ نہیں بات بٹ کلیئر ہے. پاور کے لیے ووٹ چاہیے نا, تو ووٹ کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ دینا تو ہے نا. وہ چاہے ان کا عزم ایکچولی پاور بھی ہو تو کہیں نہ کہیں بیچ میں کوئی آپ کو الیکشن اکانومی بنانے کی اٹیمپٹ کرنی ہے, ان لائکلی لگ رہا ہے اس وقت. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو یہ چانس بھی نہیں دیں گے تو آج تو ان کے اگر حساب سے وہ ہار ہی رہے ہیں تو چلو کل بھی ہار ہی جائیں گے, لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی. آئی تھنک دے تھنکنگ دیٹ کہ نیریٹو بھی مل جائے اسی سے چکر میں. صحیح ہے. تو بیسکلی ڈار صاحب کے اوپر تمام باتیں رکھی ہیں ان کے کندھوں پہ. بائی دا وے وہ ان کو امریکہ جانا تھا آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے کے لیے, اب وہ نہیں جا رہے. اور اس کے اندر جو معیشت کے حوالے سے صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, یا پھر یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو باتیں کرنی ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ اور زوم پہ, وہ کرنے کے بجائے یہ آپٹکس کے لیے یہ لوگ دوڑ کے پہنچ جاتے ہیں ایک جگہ تاکہ واپس آتے ہوئے لوگ آپ پہ پھول پھینکیں اگر آپ کے پاس کوئی آدھی خبر آ جائے. تو یا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یا پھر یہ ہے کہ بہت بڑی بات ہے اس طرح کہ ڈار صاحب ملنے اس لیے جا رہے تھے, اس لیے کہ فائنلی ایک کوئی فیصلہ لے کے واپس آنا تھا, اور اب کیونکہ وہ فیصلہ ان لائکلی لگ رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ مزید بے عزت ہونے سے بہتر ہے جاؤں ہی نہیں. تو سچویشن تو اس وقت یہاں ہے کہ یہ ہیڈر بزنس نیوز میں تو یہی ہے کہ ڈار صاحب نے جانا تھا اور نہیں جا رہے اب, اور اب میرے خیال سے انہوں نے ٹویٹر پہ 2-4 دعائیں بھی اور لگا دی ہوں. دیکھیں اب اصل وجہ کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ اس وقت ایک سیاسی, جوڈیشل, اکنامک بحران ہے, اور ایک ان تینوں میں سے بحران ہے جس کے حوالے سے ڈار صاحب کی اسپیسیفک ذمہ داریاں, اور وہ اکنامک فائنینشیل بحران ہے. تو میرے خیال سے جتنا بھی یہاں سیاسی اور کانسٹیٹیوشنل بحران ہو, ان کو اکنامک پہ فوکس کرتے ہوئے وہ کرنا چاہیے جو ان کا کام ہے. اب اس کے لیے انہیں جانا تھا یا جانا ضروری نہیں تھا, وہ وہی بہتر بتائیں. اچھا, وہ ان کی 18 منٹ پہلے اسحاق ڈار صاحب نے اپنی مصروفیات کا حوالہ دیا ہے ٹویٹر پہ, اور انہوں نے اسٹیئرنگ کمیٹی آن امپلیمنٹیشن آف فیڈرل شریعہ کورٹس ڈیسیجن آن ربا, یعنی کہ وہ جو آپ کے کریڈٹ کارڈ اب ہر جگہ چلنا بند ہو جائیں گے کیونکہ ہم اسلامی بینکرز بن گئے ہیں, تو اس کے اوپر مزید امپلیمنٹیشن کے لیے انہوں نے اس وقت کام جاری ہے, وہ اس میں مصروف ہیں. تو آپ کو مبارک ہو, میرے خیال سے ان قریب ڈار صاحب جو ہیں وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. ویورز, آپ لوگوں نے پروگرام دیکھا, آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمارے ساتھ اس نئے دور کے پلیٹ فارم پہ شیئر کیجیے گا. ہماری انڈیویجول ٹویٹر ہینڈلز پہ بھی آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. وی لائک ٹو انٹریکٹ ود پیپل. @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے, @حیدروی10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز اسی وقت آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. کیپ واچنگ.